बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 अगस्त और हफ्ते की सुबह का वक्त है और आज हम जिन 2 इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। एक तो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बड़े एहतमाम के साथ लंदन से वापस आए थे 21 अक्टूबर 2023 को, और वो ये ख्वाब लेकर आए थे, बल्कि ख्वाब नहीं, वो ये यकीन दहानी लेकर आए थे कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में उनकी जमात को 2/3 मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल होगी, और अगर 2/3 मेजॉरिटी हासिल ना भी हो सकी उनकी जमात को, तो एटलीस्ट उनकी जमात और उनके हम ख्याल सियासी जमातों को इतनी नशिस्तें ज़रूर मिलेंगी कि वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेंगे पार्लियामेंट में। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज उन्होंने तैयार रखा था, और उस तनाजुर में वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और वो चौथी बार वज़ीर आज़म, और इलेक्शन के दिनों के अंदर आपने अखबारात के अंदर जो बड़े बड़े इश्तिहार हेडलाइंस की सूरत में देखे कि नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब। लेकिन ये इलेक्शन से एक दिन पहले जो है ये सब कुछ किया गया था। लेकिन 8 फरवरी को फिर अवाम ने जो उनके सारे के सारे ख्वाब थे वो चिकनाचूर कर दिए। ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात को और उनके इत्तेहादियों को जो ये शिकस्त हुई, इसके पीछे असबाब क्या थे? और फिर दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद, और बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट या उन इदारों की यकीन दहानियों के बावजूद जो पाकिस्तान में स्याह सफ़ेद के मालिक समझे जाते हैं, जिनकी आंख के इशारों के ऊपर जो है कि तमाम के तमाम इदारे, रियासती मशीनरी जो है वो बिछी जाती है और तमाम एहतमाम के साथ उनके काम किए जाते हैं, उनकी यकीन दहानियों के बावजूद जो है कि वो नवाज शरीफ साहब अपने मकासद में कामयाब क्यों नहीं हो सके। हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ साहब को मिल गई, जो मुसलसल पिछले चंद सालों से मियाँ साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मियाँ साहब, इस्टेब्लिशमेंट मुझे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, आपकी पॉलिसी से या आपके तर्ज सियासत से इस्टेब्लिशमेंट को जो एतराज़ है, आप एक साइड पर हो जाएं तो हुकूमत हमारी रहेगी और तमाम पॉलिसियाँ आपकी रहेंगी, लेकिन चेहरा मेरा सामने होगा। तो वही चीज़ जो है कि अभी हमें फरवरी इलेक्शन के बाद भी नज़र आई। तो इसमें ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि फिर इस इलेक्शन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो है कि वो मानसेरा और लाहौर की नशिस्त में जो कुछ हुआ, बिल्कुल जो है कि नाकाबिले यकीन है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके चाहने वाले या उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए नाकाबिले यकीन है कि मियाँ साहब जो है कि इतनी बुरी तरह से उनको शिकस्त नहीं हो सकती। मियाँ साहब को मालूम है उन दोनों नशिस्तों के ऊपर ना सिर्फ वो खुद हारे हुए हैं, बल्कि उनकी साहबजादी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो है कि वो भी इलेक्शन हार चुकी हैं, उनके जो भाई हैं वो भी इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन सबको मालूम है कि किस अंदाज में उनको जितवाया गया। तो शायद यही वजह है कि बड़े खामोश हैं। तो ये सारा का सारा जो गेम प्लान उलट गया, ये इसके पीछे जो असबाब हैं वो। और दूसरा जो है कि मियाँ साहब के बारे में अभी जो ख़ास तौर के ऊपर जो एक के बाद दीगरे उनके अपने जो किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, जो जनरल फैज़ के बारे में या जनरल बाजवा के बारे में जो बयानात दे रहे हैं, तो ये मियाँ साहब की जो नैरेटिव था, हमने पहले भी बात की थी कि इसमें इतनी उनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई का जो सबब बन रहे हैं, वो कौन अनासर अफराद बन रहे हैं, और क्या उसके पीछे भी कोई सियासी मकासद हैं, या उसके पीछे बाकायदा कोई एक मनसूबा साजी के तहत किया जा रहा है, या ये जो है कि सियासी मजबूरियों की बुनियाद के ऊपर ऐसी बातें की जा रही हैं। ये बड़ा अहम मामला है। और इसी तनाजुर के अंदर फिर हमें ये भी देखना होगा कि एक तरफ जो है कि ये मियाँ साहब, उनका नैरेटिव, उनकी जमात, उनकी हुकूमत जो है कि वो दिन ब दिन जो है कि वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती जा रही है, और दूसरी तरफ जो है कि अपोजिशन जो है कि वो मुज्तमे हो रही है, वो इकट्ठी हो रही है, वो तमाम जो फ्रीकैन है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहे हैं, और एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ वो जा रहे हैं। और अभी एक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान का अलायंस बना था महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में। अब महमूद खान अचकज़ई को जो टास्क दिया गया है इमरान खान ने, पीटीआई चेयरमैन ने, कि वो पीटीआई की बिहाफ के ऊपर भी इस अलायंस की प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए जो है कि वो तमाम सियासी जमातों से बातचीत करें, और इसमें चाहे वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी अगर बात करनी है या कोई सियासी रोड मैप के लिए बात करनी है हुकूमत से, और हुकूमत जो मुज़ाकरात की पेशकश करती है, तो उस बुनियाद पर भी अचकज़ई साहब जो है कि वो हुकूमती जमातों से भी बात कर सकते हैं, ताकि हुकूमत कल ये ना कहे जी कि हम तो बार बार सियासी मुसाहलत के लिए जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीटीआई ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये टास्क जो है, ये मैंडेट अचकज़ई साहब को दिया गया है। और अचकज़ई साहब जो है कि अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि वो हुकूमती जमातों से भी, और जो तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान की जमातों के जो सरबराह हैं उनसे भी, और इसके साथ साथ जो है कि दीगर जमातों से भी राब्ते करेंगे। दूसरी तरफ जो है पीटीआई जो है वो जेयूआई के साथ अपने मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए, क्योंकि जेयूआई के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ गारंटीज़ थी कि इमरान खान साहब अगर इत्तेहाद करते हैं तो फिर उसके बाद जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरी करने के लिए क्या गारंटीज़ होगी। तो उस हवाले से भी जो असद कैसर साहब या जो दीगर उमर अयूब और दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं
جو نیگوسیشن کر رہے ہیں، بیرسٹر گور بھی اس کے اندر شامل ہے JUI کی لیڈرشپ کے ساتھ، انہوں نے عمران خان سے ڈالا جیل میں جو ہے جو ملاقاتیں کی ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں، اور عمران خان نے گو ہیڈ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے جو ہے کہ یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ایگری کریں گے، جو ایگریمنٹ ہوگا اس کی پاسداری جو ہے کہ نہ صرف ابھی بلکہ اس کے بعد جو بھی لائعمل ہوگا، سیاسی الیکشن ہو یا حکومت کی تبدیلی ہو یا جو بھی چیزیں ہوں گی، اس میں اکٹھے اس ایگریمنٹ کی جو ہے کہ وہ پاسداری کی جائے گی اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات جو ہے کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے حوالے سے بھی جو ہے جو PTI کے منشور میں بھی تھا، یہی منشور پیپلز پارٹی کا بھی تھا، اس چیزوں کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنونس ہیں، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم واپس اگر عمران خان کی رہائی جو ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں ہے، وہ ضرور اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ وہ اگست کے آخر میں یا ستمبر میں ان کی رہائی جو ہے کہ وہ حکومت کو کرنا پڑے گی، تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے کہ یہ وہ ہوگا کہ جب مومنٹم بنے گا پوری تحریک کا، تو اس وقت گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہوں گے؟ گورنمنٹ کے پاس آپشن جو ہیں کہ وہ قانون سازی پر قانون سازی جیسے ابھی وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ قانون سازی وہ اپنے مفادات کے لیے کریں گے، وہ اپنے مقاصد کے لیے کریں گے، تو یقینی طور کے اوپر جسٹس قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ تو اس چیز کے اوپر 100% بلکہ 200% کنونس ہیں کہ پارلیمان جو بھی قانون سازی کرے اس کو حق ہے، اور پارلیمان کی قانون سازی یا آئین سازی جو ہے کہ یا قوانین کے ترمیم میں ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں رد و بدل کرے یا اس کو کالعدم قرار دے۔ حالانکہ ماضی میں خود چیف جسٹس جب جسٹس سے قاضی فائز صاحب اس وقت، چاہے وہ ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو یا کئی دیگر معاملات ہوں، اس میں یہ فیصلے دے چکے ہیں، اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں کہ پارلیمان جو ہے کہ وہ کن کن بنیادی حقوق یا جو بنیادی سٹرکچر ہے، جو اسپرٹ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اگر اس سے ہٹ کر قانون سازی ہوتی ہے تو وہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہے۔ لیکن قاضی صاحب یقینی طور کے اوپر حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہ اس تمام کی تمام قانون سازی کو سپورٹ کریں، اور بینچ اس قسم کے تشکیل دیے جائیں کہ جو حکومت کے فیصلوں کو سپورٹ کریں۔ لیکن اب بدقسمتی سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے کہ وہ راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے یہ فیصلے کرتی ہے بینچز کی تشکیل کے لیے۔ حکومتی حلقوں کے اندر یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو بھی بدلا جائے تاکہ یہ دوبارہ سے اگر صرف چیف جسٹس کو اختیار دے دیا جائے، اور اس میں پھر یہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، کیونکہ ایڈ ہاک ججز بھی 2 آگے ہیں، تو ان کی ہم خیال ججز کی تعداد جو ہے کہ اب وہ اتنی ہو چکی ہے کہ اگر وہ 5 رکنی لارجر بینچ بھی بنائے تو وہ 5-0 سے یا متفقہ فیصلہ جو ہے کہ وہ حکومتی اس قسم کی قانون سازی کے حق میں کروا سکتے ہیں۔ تو یہ لیکن اس قسم کی جو قانون سازی ہوگی، کیا وہ جو ہے کہ جس قانون کو فل کورٹ کے اندر فیصلہ کیا گیا ہو، اور فل کورٹ بھی کیا اس قسم کی قانون سازی کے اندر جب ترمیم کی جائے گی، تو کیا پھر سپریم کورٹ کے جو بزنس ہیں، ان کی اپنی جو رولز ہیں، وہ کیا الاؤ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ بڑی چیز ہوگی۔ اور سپریم کورٹ کے جو رولز آف بزنس ہیں، اس میں اگین جو ہے کہ وہ فل کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ بینچز کی تشکیل اور یہ کیا معاملات ہونے ہیں۔ تو اس میں اگین قاضی صاحب کو شاید اتنی اکثریت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ تو اس لیے حکومت کے پاس جو آپشن ہے وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت کے پاس آپشن یہی ہے کوئی جتنی جلد ہو سکے کچھ ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن یا اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کر لے جہاں پہ ان کو ایک دفعہ پبلکلی جو ہے کہ تمام فریقین کو اپنی اپنی غلطیوں کا جو ہے کہ وہ اعتراف کر کے قوم سے معافی مانگ کے اور یہ یقین دہانی اور قوم سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ واحد راستہ اس وقت حکومت کے پاس نظر آ رہا ہے۔ ادروائز الیکشن ٹریبونل کا معاملہ ہو یا قانون سازی کا معاملہ ہو، یہ معاملات جو ہیں کہ حکومت کو شاید کچھ وقت جو ہے کہ اگر حکومت کو 1 2 3 مہینے جو ہے کہ وہ چل سکتی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ 3 سے 6 مہینے یا 6 سے 9 مہینے یا 9 سے 12 مہینے کے اوپر چلی جائے، لیکن یہ قانون سازی اس کو جو ہے کہ یہ اپنی پوری مدت جو ہے اور ایک مستحکم حکومت جو ہے کہ اس طرح سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہوں گے، جو اکنامک پریشر ہوں گے، جو سوشل پریشر ہوں گے، جو انفلیشن کے، بے روزگاری کے، جو سوشو اکنامک فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، یہ سارے وہ پریشرز ہوں گے جو اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ تو اس لیے ان کو یا تو حکومت چھوڑنی ہوگی یا الیکشن میں جانا ہوگا۔ الیکشن ٹریبونل اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی اور دوسری پارٹی حکومت میں آ جائے گی۔ تو اس لیے اب حکومت کے پاس جو ہے کہ اسی لیے جو وہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو معافی کل مانگنی ہے، آج ہمیں ڈالا جا کے ساروں کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے کہ اس طرف ہوں گی۔ ایسے حالات کے اندر اب اگر آپ میاں صاحب کا یہ ساری کی ساری جو یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو ان کی خاموشی، ان کی بے چینی، ان کی پریشانی، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی
کہ ان کو یہاں پہ لا کے ان کو یہاں پہ بٹھا دیا گیا، لیکن اب اس کے بعد وہ کچھ کر پا نہیں رہے، نہ سیاست میں کچھ پا رہے ہیں، کچھ اپنی وہ تنظیم سازی میں کچھ کر پا رہے ہیں، نہ اپنی جماعت کی جو ہے کہ گروتھ کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں، نہ وہ حکومت کے اندر مرکز میں پنجاب کے اندر حکومت ان کی جماعت کی ہے، ایک جگہ صاحبزادی ہیں، دوسری جگہ ان کے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کے اندر بھی اپنی مرضی کی پالیسیز یا اپنی مرضی کی پنجاب کے اندر شاید کر پا رہے ہیں، لیکن مرکز کے اندر وہ کچھ نہیں کر پا رہے، اور پھر اوپر سے یکے بعد دیگرے پتن ہو، فافین ہو، یہ تمام ادارے جو ہیں کہ انہوں نے حلقہ NA 130 کے اوپر ایسے فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک نئی سے نئی ریسرچ رپورٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر، اور یہ حلقہ NA 130 جو ہے کہ یہ واقعی ایک ایسا حلقہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں جو انتخابی تاریخ ہے اس کے اندر جو ہے کہ ایک یہ ریسرچ پیپر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اوپر جب بھی آپ جائیں گے اس کے ڈیٹا کے اندر اس کے فارم 45 فارم 47 کے انالیسس کریں گے تو آپ کو بہت سی نئی چیزیں ملیں گی، اور ابھی بھی جو یہ ساری کی ساری جو ہے کہ نئی تازہ ترین رپورٹس آئی ہیں وہ بھی آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی کہ ووٹر ٹرن اوور جو ہے کہ یہاں پہ اوورال 52.45% تھا، لیکن اس کے نیچے جو 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں PP 170 173 174 ان میں جو ہے کہ وہ 38 سے 40% جو ہے کہ اس کے درمیان ووٹر ٹرن اوور رہا ہے، اور جہاں پہ NA 130 کے اندر جو ہے کہ 3,19,043 ووٹ ڈالے گئے، بیک وقت جو ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں 2 بیلٹ پیپر تھمائے جاتے ہیں، ایک نیشنل اسمبلی کا ایک صوبائی اسمبلی کا، تو اگر یہاں پہ 3,19,043 ووٹ نیشنل اسمبلی کے ڈالے گئے تو پھر صوبائی اسمبلی اسی حلقے کے نیچے جو 3 حلقے بنتے تھے ان میں 2,40,918 ووٹ ڈالے گئے، مطلب 78,125 اضافی ووٹ جو ہیں کہ وہ NA 130 میں ڈالے گئے، اور اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے میاں صاحب کو جہاں پہ 332 سے اس کو 1332 کیا گیا، 246 سے اس کو 1246 کیا، ایک صرف 7 انسا لگاتے گئے، اور یہاں پر ابھی جو 82 ایسے پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پہ فارم 45 جب تیار کیے گئے تو وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے جو بیلٹ پیپر تھے یا اس کا جو ٹرن اوور تھا وہ 86% تھا، وہاں پر جو پولنگ اسٹیشن کے اوپر فرض کیا کہ 1,000 ووٹر ہیں تو وہاں پہ یہ 860 ووٹ ڈالے گئے، لیکن اسی جگہ کے اوپر جہاں پر 7 صوبائی ووٹ جو ڈلے گئے وہ جو ہے کہ 41% ڈلے گئے، تو آپ یہ پورا کا پورا ڈبل مارجن کا فرق ہے کہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن، ایک ہی پولنگ بوتھ جہاں پہ فرض کیا 1000 ٹوٹل ووٹرز کی تعداد ہے تو 410 وہاں صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈلے اور 860 جو ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کے ڈل گئے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں کہ وہ اپنی جیب میں ہی جو ہے کہ نیشنل اسمبلی کا بیلٹ پیپر جو ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا بیلٹ پیپر واپس لے گئے اور نہ ڈالا ہو۔ اسی طرح سے جو 36 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر فارم 45 جو ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا وہاں پہ ٹرن اوور 90 سے 99% تھا، لیکن صوبائی اسمبلی کا جو ہے کہ وہ 40% سے بھی کم تھا، کہ اگر 1,000 ووٹ ہیں تو وہاں پر 900 سے لے کے 999 ووٹ جو ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ڈالے گئے، اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے کہ وہاں 400 سے بھی کم ووٹ ڈالے گئے، تو یہ بھی یہاں پہ آپ کو جو ہے کہ 500 ووٹوں کا فرق جو ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایک ہی بوتھ کے اوپر 400 لوگ جو ہے کہ صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالیں، 900 لوگ جو ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالیں، اور اسی طرح 3 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پر جو قومی اسمبلی کا میاں صاحب کو ووٹ جو ہے کہ وہاں پہ جب دیا گیا تو وہاں پہ 100% سے زیادہ ٹرن اوور، جتنا اگر وہاں پہ 1000 ووٹ ہیں تو وہاں پہ جو ہے کہ 1000 سے اوپر 1100 ووٹ جو ہے کہ وہ نکلے ہیں وہاں سے، اور جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں پر وہ 50% سے بھی کم تھا، یعنی کہ وہ 1000 ووٹ جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ میاں صاحب کو جو ہے کہ وہ اس حلقے کے اندر نیشنل اسمبلی کے اوپر جو ہے کہ وہ 1100 ووٹ ڈل گیا اور صوبائی اسمبلی کا 500 سے بھی کم ڈلا۔ یہ وہ ڈفرینسز ہے کہ جس نے میاں صاحب کو یقینی طور کے اوپر ایک سیاستدان کے لیے یہ ہر چند دنوں کے بعد ایک نئی ریسرچ رپورٹ آئے اور وہ رپورٹ نیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو ڈھول بجایا جائے، ایک ایک چیز کو گنتی کر کے ناپا جائے اور اس کو بیان کیا جائے، تو یہ ایسی شکست ہے کہ آپ اسمبلی کے ممبر تو ہیں لیکن آپ بجٹ کے اندر آ کے بحث میں حصہ نہیں لے سکتے، آپ نیشنل اسمبلی کا حلف تو آپ نے اٹھا لیا لیکن آپ نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ میں آ کے جو ہے تقریر نہیں کر سکتے، کیوں کہ آپ کے پاس اخلاقی اور سیاسی جو قوت تھی وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ قانونی طور کے اوپر بھی نہیں جیتے ہوئے، آپ صرف ایک سہولت کاری کی بنیاد پہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آپ نے حلف تو اٹھا لیا آ کر، لیکن اس کے بعد آپ اپنے ہی پارلیمان کے اندر اپنی ہی جماعت کے سامنے چہرہ فخر سے سر بلند کر کے کھڑے ہو کر بات کرنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ میاں صاحب کو جو ہے کہ اندر ہی اندر یہ چیز کھائی جا رہی ہے، اور اسی پہ میاں صاحب اور ان کے قریبی حلقے بھی سوچ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو ہے کہ شاید وہ باہر سے زیادہ
نقصان جو ہے کہ ان کو اندر سے پہنچایا گیا، اور ان کی پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگوں نے جو ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا، زمینی حقائق سے ان کو غلط رپورٹ کی گئی، اور پھر انٹیلیجنس رپورٹس جو تھی وہ الیکشن سے پہلے ہی بتا رہی تھی کہ حالات کیا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب کو آگے نہیں، میاں صاحب ایک دفعہ آپ آگے تو یہ عوام کا ریلا ہوگا، یہ انتظام ہوگا، پوری پولیس انتظامیہ سب اپنے کنٹرول میں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب کو یہاں پہ لا کے ان کو ایک ایسے ماحول میں پھنسا دیا گیا ہے کہ نہ وہ آگے بڑھتے ہیں تو آگے کنواں ہے، پیچھے ہوتے ہیں تو پیچھے کھائی ہے، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا کریں، اور ان کے اپنے ساتھی قریبی جو ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو بھی جو ہے کہ جنرل فیض جنرل باجوہ کے متعلق جو باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی وہ دفن کر چکے ہیں، تو اس لیے اب میاں صاحب جو ہے کہ پریشان حال ہیں، اور ایسے حالات کے اندر جو ہے کہ وہ متعدد بار یہ سوچ چکے ہیں کہ اپنی ان کی جو طبیعت ہے، صحت ہے، اس کا چیک اپ جو ہے کہ وہ ایک بار لندن میں جا کے اپنے معالج سے کروائیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کو لندن جانے کی اجازت ملتی ہے، کب شیڈول بنتا ہے، کب شیڈول بنوایا جاتا ہے، یہ چیزیں ساری ابھی جو ہیں کہ زیر غور ہیں، لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔